मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो दुनिया में खुश सिर्फ दो लोग रहते हैं, अल्लाह पे तवक्कुल करें, दुनिया को मुसाफिर खाना समझें, और जितना है समझे मेरे लिए ये बहुत ज्यादा, जरूरत मुझे इसकी भी नहीं। दो वक्त की रोटी मिल जाए। आजकल पता है लोग बच्चों के लिए बड़े परेशान हैं। एक दीनदार साहब थे, एक दिन बड़ी नेक परहेजगार, चेहरे पे नूर वूर, टोपी दाढ़ी, मुझे कहने लगे हजरत मेरी फैक्ट्री का पता नहीं, मुझे डर लगा रहता है कुछ हो ना जाए। मैंने कहा तुम दीनदार नहीं हो। फिर एक दिन मेरे पास आया, कह रहे मेरे 3 बच्चे हो गए। पुराना किस्सा हो गया, अब किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात कर रहा हूं। चौथा बच्चा हो रहा है, अब मुझे डर है कि यार अब पहले ही महंगाई का दौर है, प्रेगनेंसी हो गई है बेगम को, इतनी महंगाई है मुफ्ती साहब। अब मेरे बयान भी सुनता, पाबंदी से सुनता था। तो मुझे ख्याल हुआ खुदा के बंदे, मुर्गे फोड़ता है तू सुबह शाम, यूं कह देता मेरी बीवी की सेहत अच्छी नहीं है या मुझे बच्चे पसंद ही नहीं है। होता है बाज लोगों की फितरत, नहीं पसंद होते बच्चे, यूं कह देता। ये तो ना कहता कि मैं खिलाऊंगा कहां से। इतना मुझे गुस्सा आया ना, ये दाढ़ी तुझ पे सूट नहीं करती, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। इतना छोटा दिल, इसका मतलब ये दाढ़ी आपकी कल्चर की बेस पर है। जो अल्लाह को मानता है तो कितनी बड़ी हकीकत, बच्चा पैदा होते ही अल्लाह मां की छातियों में दूध पैदा कर देता है, वो गाफिल होगा। और इतना गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे दलाइल से मैं जवाब नहीं देता। मैंने कहा भाई जाओ यार, नहीं करो, गिरा दो उसको, अल्लाह खुद ही वो बच्चा क़यामत के दिन हिसाब होगा। मैंने कहा वाकई तुम कहत से मर जाओगे, चौथा हो गया ना तो रोटी खाने को नहीं मिलेगी। मैंने कहा शादी ही आपने गलत की थी, इस महंगाई के दौर में तो शादी, और एक क्यों पैदा किया। फिर मैं उल्टे जवाब देता हूं, फिर लोग कहते हैं ये तो खुद 4-8 बच्चों की तरकीब देते हैं, अभी इनको क्या हो गया। तो मैंने कहा आपका जो पहला पैदा हुआ था ना वो गलत हुआ था। इतनी महंगाई में उसको पैदा करके जुल्म किया तुमने उसके ऊपर, और आपका अपना पैदा होना ही गलत था, क्योंकि फैक्ट्री को कभी भी आग लग सकती है। आपके अब्बा ने आपके लिए फैक्ट्री छोड़ी, और पाकिस्तान में फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं छोड़ा उन्होंने। या तो फैक्ट्री छोड़ के जाते और फायर ब्रिगेड का सिस्टम भी छोड़ के जाते, और फिर तमाम हिफाजती टीके भी लगा के जाते, और जो बीमारियां 10 साल बाद आने वाली हैं उनकी रिसर्च करते, उनके भी पहले से टीके ठोक के जाते। ये तमाम तरफ से जब अमन सुकून, बल्कि सीधा सीधा कहते जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाते, उसके बाद फिर औलाद पैदा करनी चाहिए थी। वरना भाई ट्रक के नीचे भी आ सकता है बच्चा। क्या ख्याल है भाई, बच्चा पैदा हो गया, खुदा न ख्वास्ता ट्रक के नीचे आ गया, डाकू ने मार दिया। ये जितने डाकुओं ने मारे हैं तो पैदा हुए हुए बच्चों को तो मारा है जो बड़े हो गए थे। तो इन खतरात की बेस पे भाई एक बच्चा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि मैंने कहा बेहतर यही है कि अपने आप को भी गोली मार के हलाक कर लो, क्योंकि आइंदा हालात का कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है कि आइंदा क्या हो जाएगा, आइंदा पर डरे हुए बैठे हुए तो ये पागलों का एक किस्म है, और ये बेदीनी का नतीजा है। खुदा की कसम, दुनिया में खुश सिर्फ वही रह सकता है जो अल्लाह पे तवक्कुल करे कि खिलाने वाला पिलाने वाला वो, और दुनिया मुसाफिर खाना ऐसी की तैसी। वो हमारे पंजाबी दोस्त हैं, जब उनका बीवी से पड्डा होता था ना, और ससुराल वाले उनको यूं यूं खींच रहे थे ना, बहुत ज्यादा उनको स्क्रू पाने से टाइट किया हुआ था, बहुत ज्यादा। जब तंग आ गया, मुझे कहा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा आप अपने ससुराल को कहो ऐसी की तैसी, जो मुझे समझ में आएगा मैं वो करूंगा। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आप कराची के बहुत मासूम हो, हमारे यहाँ ये ऐसी की तैसी से कोई फर्क। पंजाब में एक खास इलाके की गालियां बड़ी मशहूर है, मैं उस इलाके का नाम नहीं ले रहा, किसी शहर वालों को बदनाम नहीं करना है। उन्होंने कहा हमारे इलाके में ये जो आप बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हो ना कि ऐसी की तैसी, इससे आप समझते हो हमारा हौसला बढ़ जाता है, और हम ससुराल में कहेंगे ऐसी की तैसी तो उनको ऐसा लगेगा जिस किसी ने खुजाया है थोड़ा सा। कह रहे हैं हमारे यहाँ इतनी मोटी भारी भरकम वजनी फुहुश गाली देने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है सामने वाले पे, उसको ऐसा लगता है कि दामाद ने कुछ शायद थोड़ी सी इंसल्ट की है। कह रही है ऐसी की तैसी, वो हंसेंगे, वो कोई काम करना शायद शादी वादी करना चाह रहे हो, तो मैंने कहा ऐसी की तैसी, वो क्यों हंसेंगे यार, बस इतनी सी बात हो गई, ऐसी की तैसी। तो कही ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ ये ऐसी की तैसी कोई गाली, तो मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा हम तो इतने अरसे से लोगों को ऐसी की तैसी सिखा रहे हैं। तो दुनिया में खुश सिर्फ 2 लोग रहते हैं, अल्लाह पे तवक्कुल करें, दुनिया को मुसाफिर खाना समझें, और जितना है समझे मेरे लिए ये बहुत ज्यादा, जरूरत मुझे इसकी भी नहीं। 2 वक्त की रोटी मिल जाए। आजकल पता है लोग बच्चों के लिए बड़े परेशान हैं।
میرے پاس آتے ہیں میرے بچے ہیں ایکچولی میں بہت فیوچر کے بارے میں بہت ٹینشن. میں کہتا ہوں تمہارے سالے 2 بچے ہیں کی وجہ سے اتنے ٹینشن میں, تمہیں اتنے ملتے جتنے مجھے ملے ہیں, تم تو مر چکے ہوتے اب تک. کہہ رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں پتہ کیا سوچتا ہوں, میرے بچے ماشاءاللہ نیک بن گئے, کتنی اچھی بات. فیوچر کے بارے میں کیا سوچتا ہوں, بھائی بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے, نہیں تو ٹماٹر بیچے گا. کیا کرے گا؟ ٹماٹر کا ٹھیلا الحمدللہ کہیں بھی نہیں گیا. کہتے ہیں کیا مفتی صاحب آپ کے بچے ٹماٹر بیچیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی اگر کچھ کر لیں گے تو نہیں بیچے ٹماٹر, نہیں کرتے تو کیا بیچو, ٹماٹر بیچو, اس میں کیا ہے؟ آپ راضی ہو جائیں گے ٹماٹر بیچیں. میں نے کہا جب خود ٹماٹر بیچنے پر اس کو بیزتی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کی ٹینشن میں کیوں لوں؟ بھائی تو نے کچھ کرنا ہے تو کر لے, نہیں کرنا ہے تو تیرا عذاب میں کیوں مسلط کروں اپنے اوپر؟ خامخواہ کی ٹینشنیں کیوں پالی ہوئی ہیں تم لوگوں نے اپنے اوپر؟ دیکھو یہ میرا بھانجا بیٹھا ہوا ہے واسے جو قرآن پڑھا رہا ہے, یہ کیا ہوا انٹر میں نمبر بہت کم ہے, فیل ہو گیا تھا. رافع تھا وہ, اس کا بڑا بھائی, انٹر میں فیل ہو گیا. یہ کہہ رہے میری بےزتی اسی کی واقعہ ہے وہ. خیر اس کا بڑا بھائی فیل ہو گیا انٹر میں. ابا کو آ کے بتایا گیا بھائی آپ کا بیٹا فیل ہو گیا. اس کے جو ابا نے میرے بہنوں ہی ہیں, بچپن کے دوست بھی ہیں, حضرت سے تعلق تھا. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا, کوئی بات نہیں, ٹینشن ہی نہیں لی. صحیح ہے نا, ابھی بھی پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. تو یہ مسافر یہ جو ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں نا بچوں کی, کہتے ہیں ہمیں بچوں کی تربیت کی فکر ہے. بھائی تربیت کی نہیں ہوتی آپ کو, آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کم بخت آپریشن سے پیدا ہوا تھا, اس وقت اتنا خرچہ ہوا, اسکولوں کی اتنی فیسیں, اب کماؤ پوت بنے گا تو, کیا بنے گا؟ تبھی اگر غیب سے پتہ چل جائے نا کہ انٹر فیل ہوگا لیکن کمائے گا 1 کروڑ, ماں باپ کہیں گے 20 دفعہ فیل ہو جا تو, ہمیں روکھڑا چاہیے. جیسے ایک ابا کے 4 بچے تھے, تعارف کروایا, یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ پروفیسر ہے, یہ کیا ہے, یہ چور ہے. کہا اس کو رکھا ہوا کیوں؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے. تو ماں باپ لیبل تربیت کا لگا رہے ہوتے ہیں, اصل میں تربیت مقصد نہیں ہوتی. کمانے سے تعلیم یافتہ بنانا مقصد نہیں ہوتا, اصل مقصد ہوتا ہے روکھڑا. تو ہمارا جب مقصد روکھڑا ہے ہی نہیں, ہم نے کمانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا, ہم نے پیدا اس لیے کیا کہ بھائی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ چاہتا ہے ایمان والوں کے گھر میں مخلوق پیدا ہو. تو جب اللہ کے لیے کیا ہے تو بھائی کما لے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کمائے تو مرے گا نا, میں تھوڑی مروں گا تیرے نہ کمانے سے. اور جب یہ فلسفہ آپ بچوں کو دو گے نا تو اس کا باپ بھی کمائے گا. دیکھنا پھر بچہ پتہ ہے کیوں نہیں پڑھ رہا ہوتا, وہ سمجھتا ہے میرے پڑھنے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے, ابا کو, وہ پڑھ ہی نہیں رہا. جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے پڑھنے کا مجھے ہی فائدہ ہے, نہیں پڑھوں گا تو مجھے ہی نقصان ہے, تو پھر پڑھے گا. نہیں پڑھے گا تو اٹھائے نقصان. کتنی دفعہ اکسا لے گا, 3 دفعہ 4 دفعہ, اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا وہ, جزاک اللہ, تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا پھر وہ. تو ان چیزوں کی زیادہ ٹینشن, ہاں ہمیں بچوں کی دینی تربیت کی فکر ہوتی ہے, کماؤ پوت کی فکر کرنی چاہیے لیکن مسلط نہیں کرو. دینی ہوتی ہے کہ کہیں غلط سمت میں تو نہیں جا رہے, اس میں ہم چپیڑ بھی دیتے ہیں ان کو. مجھے نہیں یاد کبھی بچے کے اسکول کی چھٹی پہ مارا ہوں میں نے, نماز چھوڑنے پر میں نہیں چھوڑوں گا بچے کو, وہ تو حدیث میں حکم ہے چترول لگاؤ ان کو, نماز نہیں چھوڑنے دو بھائی, کیونکہ آخرت یہ تھوڑے دن کی ہے بھائی. یہاں تو کیا بن جائے گا زیادہ سے زیادہ, آخرت میں اگر بخشش ہو گئی تو سبحان اللہ. اور تربیت کی فکر کرو, تعلیم کی بھی کرو, لیکن مسلط اپنی کھوپڑی پہ نہیں کرو, اور مسلط کرنے سے وہ پڑھے گا بھی نہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا جو ماں باپ بچوں کی ٹینشن لیتے ہوں تو بچے بھی ماں باپ کی ٹینشن میں لے رہے ہوں. بچہ کبھی بھی کسی کی ٹینشن, کبھی ایسا نہیں ہوگا آپ بیٹھے ہوئے یار ٹینشن میں, بچہ پڑھ نہیں رہا, بچے نے دیکھا ابا ٹینشن میں ہے, بچے کے آنسو نکلے, کتاب لے کے بیٹھ جائے. میں نے اس کائنات میں پاکستان میں کم از کم ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہو, اتنے نیک بچے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. وہ کہے گا ابا ٹینشن کیوں لے رہے ہو, ابا بیٹا تو پڑھ نہیں رہا ہے. پھر ادھر سے نکل جائے گا, دوسرے دروازے سے نکل کے باہر چلے گا, کہے گا شاید تھوڑی دیر میں ابا کا موڈ صحیح ہو جائے. تو آپ کے زور زبردستی سے کوئی نہیں پڑھتا. ہم بھی نہیں پڑھے, ہم نے چترول کھائے ہیں, ہینٹر سے مارے کھائی ہیں, لیکن پھر بھی نہیں پڑھے. جب پڑھنے پر آئے تو اپنی مرضی سے بہت پڑھ گئے. تو زبردستی نہیں ہوتے یہ کام. اور سب سے بڑی بات, دنیا کو مزین کر دیا ہے نا شیطان نے,
تو اس کی وجہ سے ٹینشن مارکیٹ میں کیا کر رہی ہیں, چل رہی ہیں بہت زیادہ. تو بس یہ جلدی ختم کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں, شیطان نے کہا والا اغوینہم اجمعین, دنیا کو اٹریکٹیو بنا کے سب کا بیڑا غرق کروں گا میں. شیطان کے الفاظ دیکھو, آگے کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین, ہاں مجھے پتا ہے تیرے کچھ نیک بندے ہوں گے جو میرے قابو میں نہیں آئیں گے. اللہ نے فرمایا میرے جو نیک بندے ہوں گے نا, لیس لک علیہم سلطان, تیرا ان پر روب نہیں چلے گا, زور نہیں چلے گا تیرا ان پر, کچھ بندے بچے رہیں گے تجھ سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ جو تجھے فالو کریں گے, میں نے بھی فیصلہ کیا ہے ان کو جہنم میں ڈالوں گا. ٹھیک ہے, تو جتنوں کو ڈال سکتا ہے نا جہنم میں لے جا, تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا. اس بیس پہ چھوڑوں گا نہیں کہ تجھے فالو کیا انہوں نے, نہ نہ نہ. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان المتقین, لیکن جو تیری دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے اور بچ جائیں گے, ان کے ساتھ کیا ہوگا, فی جنات, ان کا درجہ اور بلند ہو جائے گا, کیونکہ شیطان ان کو کھینچ رہا تھا اور وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوئے. ان کے لیے باغات ہیں, وعیون, اور چشمے ہیں, ادخلوها بسلام آمنین, ان سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ. اور بہت اہم آیت, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, ان کے دلوں میں اگر کوئی نفرت, لڑائی, بغض ہوگا, ہم وہ جنت میں نکال لیں گے. اخواناً علی سرر متقابلین, تختوں پہ بیٹھے ہوں گے بھائی بھائی بن کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی دو جنتی ایسے ہو سکتے ہیں جن کے دلوں میں آپس میں بغض ہو. بعض دفعہ بغض کی بیس ٹھیک نہیں ہوتی, وہ بغض حرام ہے, ناجائز ہے, سمجھتے ہو, جیسے دنیا کی بیس پہ بغض رکھا ہوا ہے. بعض دفعہ بغض کی بنیاد ٹھیک ہوتی ہے, اس وجہ سے اللہ دونوں کو جنت میں لے کے جائے گا. حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے, نفرت, لیکن جس بیس پہ نفرت کرتے تھے وہ اجتہادی تھی, اس میں رائے میں غلطی ہو سکتی ہے, اس کے باوجود اللہ دونوں کو کہاں لے کے جائے گا, جنت میں. تبھی حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لڑائی ہوئی ہے نا, اس میں حضرت علی سے روایت ملتی ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, کہ اللہ ہمارے اس دل میں جو غل آ گیا ہے اس کو کیا کر دے گا, ختم. اس کے اولین مصداق صحابہ ہیں, کیونکہ ان کا جو بغض یا نفرت تھی وہ دنیاوی ہوس کی بیس پہ نہیں, بلکہ وہ سیاسی اختلاف کی بیس پر, جس کو میں پچھلے بیان میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. یہ لمبا رکوع ہے اور وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ پھر آگے اس میں جو ہے نا اللہ نے واقعہ بیان کیا. یہ جو واقعہ ہے نا آگے پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے اس کو. شیطان کے واقعے میں جو ہمیں سبق ملتا ہے نا آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعے میں, اس کو میں 2 لفظوں میں بس بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو اس واقعے میں ہمیں بڑا سبق کیا ملتا ہے کہ 3 کیٹیگری کے لوگ آئے ہمارے سامنے, ایک آدم, ایک فرشتے اور ایک شیطان, یعنی جن. فرشتے سے کیا ہوا, فرشتوں کو اللہ نے بتایا کہ گارے سے مخلوق پیدا کر رہا ہوں, سجدہ کر لو. فرشتوں کو لاجک سمجھ میں نہیں آئی, نہ انہوں نے لاجک پوچھی, بغیر کہے ٹھا کر کے سجدہ کر لیا. نافرمانی کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. ہم لوگ انسان ہیں یا فرشتے ہیں یا انسان ہیں, انسان ہیں. اس کا مطلب ہم سے یہ امیدیں نہیں لگائی جا سکتی کہ جہاں حکم آیا سارے احکام ٹھا کر کے ہم ٹک 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 فالو کرتے ہوئے چلے. اللہ نے کہا نظر کی حفاظت. بچپن میں پہلی دفعہ جب یہ آیت سنی تو اس کے بعد سے لے کر آج تک کسی انٹی کی طرف نظر نہیں اٹھی. اتنے نیک, کھمبے سے ٹکرا گئے مگر کسی خاتون کو نہیں دیکھا, کیونکہ ہم فرشتے بولو نہیں ہیں. دوسری طرف شیطان تھا, شیطان کو کہا سجدہ کرو, اتنا ڈھیٹ, یعنی وہ 180 ڈگری پہ دوسری طرف نافرمانی میں, فرشتے فرما برداری میں 180 ڈگری پہ ادھر, لاجک واجک پوچھی نہیں, دھاڑ کر کے سردے میں گر گئے. دوسری 180 ڈگری پہ کون تھا, شیطان. اس کو کہا سجدہ کرو, اس نے یہ نہیں کہا نہیں کروں گا. لم اکن, اٹ ازنٹ پاسبل. یہ پورا ترجمہ جو اس کے بنے گا نا, لا اسجدو نہیں کہا, لا اسجدو کا مطلب ہے سجدہ نہیں کروں گا. لم اکل لاسجدا کا مطلب ہے اٹ ازنٹ پاسبل ٹو ڈو دس فار می. یہ میں نے کہا تھا نا تھوڑی تھوڑی مجھے بھی آتی ہے, وہ بھی ثبوت ہو گیا. یہ میرے لیے پاسبل
ہے ہی نہیں. یہ مطلب بنتا ہے اس کا لم اکن, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسا ہوں ہی نہیں. یہ دوسری طرف 100 ڈگری پہ ہے کہ نہیں ہے. پھر اللہ نے جب ڈانٹ کے نکالا دفع ہو جائے یہاں سے, تو بھی کھوپڑی میں بات نہیں ہے, اور اڑ گیا, اور زیادہ کیا ہو گیا, اڑ گیا. بھائی اب تو میں ان کو بھی گمراہ کروں گا, میں تو جاؤں گا ان کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں گا. یہ دوسری 180 ڈگری ہے. بیچ میں تھے آدم علیہ السلام, ان کی, ہم لوگ شیطان بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں الٹا چلنا شروع ہو جائے. ہر کام الٹا بھی نہیں کر رہے ہیں نا ہم لوگ. کیا خیال ہے بھائی, کچھ سیدھا بھی کر رہے ہیں, کچھ الٹا بھی کر رہے ہیں. تیسرے ہیں آدم علیہ السلام جو ہمارے والد ہیں. ان کی نیچر کیا تھی؟ ان سے اللہ نے کہا کہ اے آدم یہ تیرے لیے جنت ہے, لا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب مت جانا, فتکونا من الظالمین, آپ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. شیطان نے آ کے ورغلانا شروع کیا, مزین کیا اس درخت کو, اتنا اٹریکٹیو درخت, اتنا خوبصورت. کچھ تو وجہ ہوگی جو اللہ نے روکا ہے, بلا وجہ تو اللہ بھی نہیں روکتا نا. اصل میں اس لیے روکا ہوا ہے, یہ واحد درخت ہے جسے کھاؤ گے تو موت ختم ہو جائے گی, ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے. تو اتنی خوبصورت ہم جب بحیرہ ٹاؤن سے اتنا متاثر ہوتے ہیں, تو آدم علیہ السلام جنت سے کتنا متاثر ہوئے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ تو ڈر تو لگا ہوگا نا اللہ جنت سے نکال نہ دے. شیطان نے کہا اللہ نے جو کہا ہے نا یہ درخت نہیں کھانا, اصل میں ایکچولی یہ کہا ہی اس لیے ہے کہ یہ کھاؤ گے تو نکلنے کا آپشن ختم. تو اللہ میاں نے پہلے سے ہی کہا کہ بھئی یہ آپشن ختم نہیں کرنا ان کے لیے. ایسی الٹی سیدھی باتیں, فوسوس لہم الشیطان, تو ایسے دل میں چیزیں خیالات ڈال کے آدم علیہ السلام نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے بھائی. ٹرائی کیا اور اللہ کی طرف سے ملی سزا. سب سے پہلی سزا کیا ملی؟ کتنی بڑی سزا تھی, دونوں سے کپڑے چھین لیے اللہ نے, جنت سے نکالا بعد میں ہے, لباس پہلے سینا, دونوں برہنہ ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے عزت دار آدمی کے لیے بے لباس ہونا سب سے بڑی سزا ہے. اور گورا فطرت سے کتنا دور ہے, بے لباسی کو ماڈرنزم اور فخر کرتا ہے. چڈی پہن, اگر کوئی پورے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہو میٹرک پاس, اگر گھٹنے سے نیچے نیکر پہنچ کے گھوم رہا ہو اس کا مطلب تھوڑا سا بزنس کرتا ہے, ماڈرن فیملی ہے بھائی. چڈی پہن کے گھوم رہا ہو بھائی یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, یہ ہماری طرح چھچورے نہیں ہیں, بیکورڈ لوگ نہیں ہیں. پورے پورے کپڑے پہن کے گرمیوں میں بھی کیا کریں, آپ جاؤ نا آسٹریلیا کے ساحل پر جاؤ کبھی, چڈیاں, ملیشیا میں گیا ہوں میں, چڈی پہن کے گورے بیٹھے ہوئے, تو ان کی گوریاں وہ تو الگ ہی حساب ہے. ان کو تو اس پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے یہ چڈی بھی کیوں ہے, وہ تو گورنمنٹ کا لا ہے کہ چڈی اتارنے پر پابندی ہے, ورنہ آپ دیکھتے چڈیاں مارکیٹ سے کیا ہو جاتی, شارٹ. یہ گدھا پن ہے, ہم فطرت سے دور ہو گئے ہیں. میاں بیوی ہیں جبکہ ان دونوں کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے, لیکن نارمل حالات میں میاں بیوی میں بھی حیا ہوتی ہے تو وہ کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں, برہنہ نہیں گھوم رہے ہوتے گھر میں, شرم آتی ہے ان کو بھی. تو جب میاں بیوی ایک دوسرے سے اللہ نے لباس چھینا, اور قرآن کہہ رہا ہے اتنا آدم علیہ السلام اور اما ہوا ڈسٹرب ہوئے ہیں, تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, درخت کے پتے توڑ توڑ کے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں, حالانکہ دیکھنے والا کوئی نامحرم نہیں ہے. اما ہوا کو آدم سے شرم آ رہی ہے, اور حضرت آدم کو کس سے شرم آ رہی ہے, اما ہوا سے. تو اللہ نے بتایا کہ حیا میں انسان ایکسٹریم لیول پہ پہنچا ہوا ہونا چاہیے. بے لباسی یہ انسانیت نہیں ہے. آج کہتے ہیں بے حیائی کا کپڑوں سے کیا, لبرل طبقہ جو آ رہا ہوتا ہے نا, بھائی خاتون کی مرضی ہے وہ پورے کپڑے پہنے آدھے پہنے, آپ اپنی نظر نیچے رکھیں, تو پھر کچھ بھی نہ پہناؤ اس کو. تو یہ حیا جو ہے نا, حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. تو ہم ہر چیز گوروں سے لے رہے ہیں بھائی, وہ نیچر سے ہٹ گئے ہیں وہ لوگ. تو عورت کو بھی چاہیے پراپر ڈریس میں رہا کرے. شوہر سے شرم آ رہی اما ہوا کو, اور آج عورتوں کو غیر مردوں سے شرم نہیں آ رہی. وہ ایک عورت گئی نا کسی دکاندار کے پاس, شلوار کا کپڑا چاہیے, کہنے لگی تھوڑا سا اور باریک دے دیں. آج کل یہی ہو رہا ہے, یہ تو بہت موٹا ہے. اس نے کہا یہ لے لو, اس نے کہا تھوڑا اور باریک. اس میں دکاندار نے کہا یہ لے لو, اس نے کہا اور باریک. تو وہ دکاندار نے کہا میڈم اسی میں سب نظر آ جائے گا, اس میں فل نظر آئے گا, جو آپ چاہ رہی ہیں نا اس میں آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, فل نظر آئے گا اس میں. آدم کے جو ہم انسان ہیں نا, تو ہم نے نہ فرشتوں کو فالو کرنا ہے, نہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے, شیطان کو. تو ہم نے آدم کو, تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا کہ درختوں کے پتے انہوں نے ڈالے ہیں. تو آدم کی فطرت میں حیا ہے,
بے حیائی بے لباسی نہیں ہے. بے لباسی سزا ہے جو انگریزوں کو ملی ہوئی ہے اور سیکولر اور لبرل طبقے کو ملی ہوئی ہے کہ لباس ہی مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ. اور بے سکونی بھی ہے اس میں. لباس پراپر ہونا سکون ملتا ہے انسان کو. جو بغیر لباس کے گھومتے ہیں کبھی ایک دن کر کے دیکھیں یہ کام. تو دوسرا غلطی ہو گئی آدم علیہ السلام سے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ہم تو نہ فرشتوں کی اولاد ہیں نہ شیطان کی اولاد ہیں. پٹیاں پڑھا کے شیطان ہم سے بھی غلطی بولو کروا سکتا تو ہم سے بھی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب سے ہم نے آیت سنی کہ کسی انٹی کو دیکھنا نہیں ہے تو کبھی آج تک کسی نے دیکھا ہی نہ ہو, کھمبوں سے ٹکرا گیا ہو, گاڑی کے ٹرک کے نیچے آ گیا ہو, بھائی ادھر نہیں دیکھنا منہ کر کے. ہو جاتی ہے انسان سے غلطی. تو آدم سے بھی غلطی ہو گئی, اس پہ سزا بھی ملی. لیکن جیسے ہی آدم کو پتا چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور اللہ ناراض ہوا تو فوراً آدم اور حوا نے مل کے دعا مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اکڑتے نہیں ہیں ہم اس ظلم پہ, تو نے معاف نہ کیا رحم نہ کیا ہم برباد ہو جائیں گے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غلطی فرشتوں سے تو غلطی نہیں ہوئی, شیطان سے ہوئی اکڑا رہا, آدم سے ہوئی اکڑے نہیں. یہ بیچ کا راستہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے اور آپ سے کبھی زندگی میں کوئی غلطی ہی نہ ہو. بچنے کی کوشش کرنا یہ آدم کی سنت ہے. اگر ہو جائے تو پھر توبہ کرنا یہ بھی کس کی سنت ہے؟ آدم کی سنت. تو کوشش کریں بچنے کی, ہو جائے تو توبہ میں تاخیر مت کریں. اب چونکہ ہم آدم جیسے پیغمبر تو ہیں نہیں, آدم سے تو ایک دفعہ ہوئی, اس کے بعد پکی ڈھکی توبہ. ہم سے ہو سکتا ہے 2 دفعہ ہو اور کھمبا ٹکرا کے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم سے کیا ہوئی ہے. وہ کھمبا ہی سزا کے طور پر, کھمبا ٹکرانا سمجھتے دیکھتے ہوئے وہ ایک صحابی کے ساتھ ہوا نا کہ وہ کسی کو دیکھ نظر پڑی کوئی تو وہ ٹکرا گئے کسی چیز سے, تو آپ نے فرمایا یہ سزا ہے, بس اللہ نے دنیا میں کیا دے دیا, حساب و کتاب پورا کر دیا. تو اگر میرے بھائی کبھی ہو جائے, اب لڑکوں کو ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑ چکی ہے, توبہ کرو بار بار. فوج فلموں کی عادت پڑ چکی ہے, چھوڑو اس کو, کمپیوٹر نکال دو گھر سے, بند کمرے میں مت بیٹھو. پھر بھی دیکھ لیا, توبہ کرو, نکاح کرنے کی کوشش کرو تاکہ یہ عادت جلدی چھوٹے. صدقہ کرو, روزے رکھو, کسی طرح سزا دو اپنے آپ کو, لڑو. ہتھیار ڈال دیے نا, اگر ہتھیار ڈال دیے کہ یار مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, یہ فوج فلمیں مجھ سے نہیں چھوٹ رہی, جس دن آپ نے ہتھیار ڈال دیے تو بس اللہ بھی کہے گا اب تیرے لیے جہنم کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. کیوں؟ انلزمکموہا, تو بچنا چاہتا نہیں ہے, ہم زبردستی جنت تھوپ دیں, یہ نہیں ہوگا. لڑتے رہے نا شیطان سے. پھر اگر گناہ سے نہیں بھی بچے نا تو کم از کم یہ تو ہوگا نا, اللہ کہے گا کوشش پوری کی ہے اس نے, کچھ اس نے کیا, کچھ میری رحمت کام آئے گی. اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے کہ مجھ سے, بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی میں توبہ کر کر کے تھک گیا, فوج فلموں کے بارے میں تو بہت ہے کامن یہ چیز, یار توبہ کر کر کے تھک گئے بھائی, ہم سے نہیں چھوٹ رہا ہے, چلو اب دیکھو بس چھوڑو, عادت ڈالو. تو پھر ٹائم متعین کر لی ہفتے میں کتنی دفعہ دیکھنا ہے. اب جب اس کنڈیشن میں آ گئے نا, یہ بہت ڈینجرس ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے کمپرومائز کر لیا جہنم پہ. تو جب آپ نے کر لیا ہے پھر اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ آپ کو جہنم سے نکالے, وہ بچائے جہنم سے, نہ نہ, اللہ اسی کے لیے جو کوشش میں لگا وہ. تو اس لیے 100 بار اگر توبہ ٹوٹی ہے 100 بار کیا کرو توبہ. ایک آخری بات کر کے, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے, کہتے تھے خراب چیز اگر ٹوٹ جائے تو جوڑی نہیں جاتی, اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. ایک پیالہ آپ کے پاس پتھر کا تھا, چینی کا پیالہ تھا, ٹوٹ گیا, کون گھنٹوں بیٹھ کے جوڑتا ہے, اٹھا پھینک, مٹی کا پیالہ ہے دوسرا لے لے. لیکن اگر وہ سونے کا پیالہ ہو اور ٹوٹ جائے تو کیا کچرے میں پھینک دو گے؟ ایلفی سے دوبارہ جوڑو گے, پھر ٹوٹ گیا پھر جوڑو گے, پھر ٹوٹ گیا پھر جوڑو گے. فرماتے تھے اللہ سے تعلق یہ سونے کے پیالے سے زیادہ قیمتی چیز ہے. یہ ٹوٹتی ہے گناہ سے, جڑتی ہے توبہ کی ایلفی سے. اور فرماتے تھے یہ ایلفی الفت سے نکلا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, یہ ایلفی کہاں سے نکلا ہے؟ الفت. تو الفت محبت نا, اللہ سے کی نافرمانی کی تو اللہ سے نفرت, ایک قسم کی نفرت ہی ہے یہ.
تو الفت کیسے ہوگی؟ توبہ سے. تو وہ توبہ کی الفی سے یہ تعلق کیا ہوگا؟ دوبارہ جوڑا جائے گا. تو اللہ سے تعلق گناہ کر کر کے بار بار ٹوٹ رہا ہے, تو یہ تعلق اگر کم درجے کی چیز ہے, کچرے میں پھینکنے کی چیز ہے, تو پھینک دو. لیکن اگر بہت قیمتی چیز ہے تو بھائی قیمتی چیز 100 دفعہ ٹوٹتی ہے تو 100 دفعہ اس کو جوڑا جاتا ہے. تو توبہ کی الفی سے اللہ کے تعلق کو بار بار جوڑا جائے. یہ آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.